अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सामीन, एंडी खान आपके सामने। आज पहली दफ़ा अपने प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के मैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब के बलूचिस्तान न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से शो होस्ट कर रहा हूँ। नाज़रीन आज की सेटिंग का मकसद बलूचिस्तान के ऊपर डॉक्टर साहब ने एक पेपर लिखा, जिसके अंदर उन्होंने 23 से 25 सितंबर 28 मार्च तक के जो वाक़यात हुए बलूचिस्तान के अंदर, उसको कंपाइल किया और उसके अंदर उन्होंने ये कंक्लूज़न दिया कि समहाउ जो एक अपॉर्च्युनिटी ऑफ विंडो थी बलूचिस्तान की आज़ादी की, वी हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम इट। इसके अंदर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब का क्या किरदार है, वो इस वक्त क्यों सड़कों के ऊपर हैं, जबकि वो पिछली दो हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं। वो हमेशा रियासत के एजेंट का किरदार अदा करते करते क्यों ऑल ऑफ अ सडन आज BYC के असीरान की रिहाई के लिए धरना दे रहे हैं। इज इट अ चेंज ऑफ हार्ट्स और देयर इज अनदर बिहाइंड स्टोरी। आज इसको डिस्कस करते हैं। मेरे साथ हैं प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर नायला कादरी साहब, बसीर नवीद साहब और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, जिन्होंने इस पॉम्फलेट को लिखा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैम, इसको आपसे मैं शुरू करूँगा। मुझे ये समझाइए, और मेरी आपकी गुफ्तगू इसके ऊपर पहले नहीं हुई, इस टॉपिक के ऊपर। ये एकदम से क्या ज़रूरत थी अ, अख्तर मेंगल साहब को बाहर निकल के आने की? इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे। हाउ डू यू सी इट? थैंक यू। डॉक्टर साहब का पैम्फलेट जो है वो इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की तनकीद अ, का शिकार भी है। और जब भी आप कोई काम करते हैं और उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए आपको हिमायत और मुखालफत तो दोनों ही मिलते हैं। तो अब बात ये है कि जो अ आज़ादी की विंडो की जहाँ तक बात है, मैं उस पे बात करूँगी कि बलूचों ने अपनी आज़ादी के ये कोई चंद दिन नहीं हैं, बल्कि 76 साल से जो बलूच आज़ादी की स्ट्रगल कर रहा है, हमारे ये 76 साल जो ज़ाये किए गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बलूच ने हमेशा अपनी आज़ादी के लिए मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स इस्तेमाल किए, लेकिन हमारे साथ जो बिट्रेयल हुआ, वो हमारे हमसाया मुल्कों ने किया। हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, वो ना सिर्फ़ उनमें वो मुल्क शामिल हैं जिन्होंने डायरेक्ट बलूचिस्तान के हिस्सों पे कब्ज़ा किया हुआ है 3 हमसाया मुल्कों ने, बल्कि जो थोड़े परे भी हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा मदद की तवक्को भी रखी गई और बार-बार मदद की अपीलें भी की गईं। अ, उन्होंने भी हमारी आज़ादी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की और आज भी कर रहे हैं। अगर ये विंडो बलूच ने बकौल डॉक्टर साहब ज़ाया की, तो क्यों? रीज़न क्या है? अगर बलूच आज़ादी की यानी बलूच ने तो आज़ादी की का ऐलान किया हुआ है। बलूच ने तो पाकिस्तान की या ईरान की गुलामी कभी कबूल नहीं की। ये एक जो मूवमेंट है, ये इंसानी हुकूक की मूवमेंट है, ये मिसिंग पर्सन्स की मूवमेंट है। ये वो बच्चे हैं जो जिन्होंने अपने बड़े, अपने बाप, अपने भाई खोए हैं, अपनी घर के करीबी लोग खोए हैं, और वो इन्हीं कैंपों में पल-बढ़ के बड़े हुए हैं और रेज़िस्ट कर रहे हैं। इन्होंने बार-बार ये कहा है कि वो पाकिस्तान की रियासत को मानते हैं। बार-बार इनके इंटरव्यूज़ में, इनके स्टेटमेंट्स में आया है कि वो इस रियासत को मानते हैं और वो इस रियासत के इदारों को मानते हैं और वो इस रियासत के इदारों को अप्रोच करते हैं। देखें, हमारी जैसे जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एक्साइल है, जलावतन हुकूमत है, या जो बलूच पीपल्स कांग्रेस है, या जो दूसरी आज़ादी
کا स्ट्रगल करने वाले जो पार्टीज और ग्रुप्स हैं, वो तो बबांगे दहल कहते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो हमारी तहरीकें हैं, हमारे लोगों की तहरीकें हैं, बलोच तहरीकें हैं, जो इस वक़्त रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर रहकर अपने सिर्फ़ इंसानी हुकूक के मसलों पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा कि वो आज़ादी चाहते हैं? अब ये ख़्वाहिश हमारे दोस्तों की हो सकती है कि बलूचिस्तान सारा आज़ादी के लिए खड़ा हो जाए। जब बलूचिस्तान सारा आज़ादी के लिए खड़ा था, मैं बलूच नेशनल फ्रंट की बात करूँ अगर, नवाब अकबर ख़ान की शहादत के बाद सारा बलूचिस्तान आज़ादी के लिए खड़ा था। जो आज पार्टीज़ पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये सब की सब भी आज़ादी के साथ खड़े हो गए थे। उस वक़्त किसने बलूचिस्तान का साथ दिया? कोई था? कोई नहीं था। बलूचिस्तान को जलता-सुलगता देखने वाले तो बहुत हैं, मगर बलूचिस्तान के साथ खड़े होकर आज़ादी की स्ट्रगल को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जो मुल्क इस वक़्त गवर्नमेंट इन एक्साइल की हिमायत कर रहे हैं, तैयार हैं साथ देने के लिए, उनको भी जाके हमारे हमसाया ममालिक ही कहते हैं कि इनकी मदद ना करें। मैं जब हमसाया ममालिक की बात कर रही हूँ, तो मैं अपने डायरेक्ट नहीं, थोड़ी दूर के हमसायों की भी बात कर रही हूँ, जिनसे आपको और हमको बड़ी उम्मीदें रही हैं। मुझे तो नहीं है अब। तो बात ये है कि विंडो ये खाली विंडो नहीं थी। ये 76 साल से बलोच हर रोज़ एक विंडो खोलता है और हर रोज़ उस पे वो विंडो बंद कर दी जाती है। तो मेरे ख़्याल में ये है कि ये तहरीक सिविल हुकूक की तहरीक है। अगर आज ये ऐलान कर दें कि हम आज़ादी चाहते हैं, तो इस वक़्त दुनिया में जितनी हिमायत हो रही है इनकी, वो सारी बंद हो जाएगी। क्योंकि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की कोई हिमायत मदद करने पे तैयार नहीं है डायरेक्टली। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की जो लीडरशिप है, उनको हर जगह जिस तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। उसके बावजूद बलोचों ने अपनी वो सारी इंस्टीट्यूशंस कायम करके रखे हुए हैं, जितनी मर्ज़ी मुखालफत हो, जितनी मर्ज़ी हमारे लिए दरवाज़े बंद किए जाएँ, खिड़कियाँ बंद की जाएँ। लेकिन बलूच वो वाहिद कौम है, जिनकी अपनी गवर्नमेंट ऑन एक्साइल तो है, किसी और की है? बलूच वो वाहिद कौम है जो मुसल्लह जंग लड़ रहा है, कोई और कौम लड़ रही है? लेकिन बलूच ही के से ये तवक्को क्यों की जा रही है कि बलूच ही सारी जंग लड़े, बलूच ही सारी जंगें जीत कर दे? एक तो ये कि सिर्फ़ बलूच से तवक्को रखी जा रही है, बलूच का साथ देने वाला कोई नहीं। और नंबर 2 ये कि जो बलूच की सिविल राइट्स की मूवमेंट है, जो इस वक़्त नहीं तैयार हैं आज़ादी का नाम लेने के लिए, उनसे ये तवक्को की जाए कि वो आज़ादी का नाम लें, तो आज उनको जो बैनुल-अक़वामी अहमियत मिल रही है, जो उनके लिए यूएन में बात हो रही है, जो उनके लिए बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स और प्राइज़ेज़ आ रहे हैं, जो उनके लिए दुनिया में एक हमदर्दी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक जिस स्टेज पे बलूच सिविल राइट्स की मूवमेंट को आप लोग ले जाने की बात कर रहे हो, उसकी जो बहुत बड़ी कीमत है, वो देने पर के लिए भी बलूच तैयार है। लेकिन क्या आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसी कौमें हैं, ऐसे मुल्क हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो बलूच के लिए साथ दें, जो बलूच के लिए खड़े हों? यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए एक बिल पेश करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं अभी तक। तो ये एक हकीकत की सिचुएशन है। हम पे तो आग जल रही है। जितनी आज़ादी की तड़प और लगन बलूच को है, इतनी और किसी को नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट जल रहे हैं। लेकिन हम हालात को भी देख रहे हैं। तो बलूच सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और इस सिचुएशन के अंदर तकलीफ़देह सिचुएशन के अंदर जी रहा है। लेकिन आप हमारे साथी हैं, आपकी स्ट्रगल है बड़ी, आपकी बहुत दिली हमदर्दियाँ हैं, सच्ची हमदर्दियाँ हैं बलूच तहरीक के साथ। तो आप हमें बताएँ कि ऐसा कौन-सा दरवाज़ा बलूच के लिए खुला है कि बलूच उस पे तवक्को रखे और एक और छलांग लगाए, जो जिसके लिए अभी हालात उसको तैयार नहीं जिनको नहीं नज़र आ रहे। जिन्हें नहीं भी नज़र आ रहे, वो किसी से तवक्को रखे बगैर अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इस सिविल राइट की मूवमेंट से अगर आपको ये तवक्को है, तो हमें भी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।
نہیں میم، سول رائٹ کی موومنٹ سے تو اس قسم کی توقع نہیں کی جاتی. میرا خیال ہے کہ ہم سب نے اس پمفلٹ کو پڑھا ہے اور ہمارا اپنا اپنا اس کے اوپر تجزیہ ہے. بصیر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے، یہ جو شکریہ پیپر ڈاکٹر صاحب نے لکھا؟ جی میں نے اسے 2-3 مرتبہ پڑھا ہے اور میں اسی نتیجے پہ پہنچ پا رہا ہوں. ایک تو بہت اچھا کیا انہوں نے کہ 23 سے لے کے 28 تک کے مارچ کی انہوں نے ایک سچویشن کو ڈاکومنٹ کیا ہے، جہاں وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں، جہاں وہ سجیشن بھی دیتے ہیں، جہاں کہیں تھوڑی مایوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے کہ وہاں کیا ایونٹس ہوئے. اور یہ تحریکوں میں ایسی چیزیں ڈاکومنٹ ہونی چاہیے، ان کی دستاویزی شکل ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک پارٹ آف دی ہسٹری رہے یا پارٹ آف دی پولیٹیکل اسٹرگل رہے کہ ہم تھوڑا پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں کہ کیا کھویا کیا پایا. یہ بات تو میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں اور اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ضبط تحریر کیا. اور یہ ہمارے لیے مطلب ایک 10 صفحے کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے، لیکن بہت گہرائی سے بات کی گئی ہے اور بہت بار بار کئی چیزوں کو انہوں نے دہرایا. پہلی بات تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک ہے جیسے ڈاکٹر نائلہ نے کہا، کیونکہ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ آزادی کی بات تو شروع سے وہ لوگ ڈال رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور فیڈریشن، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک کو اس طرح بدنام کریں تاکہ دوسروں سے اسے کاٹ دیں. اور خاص طور سے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں ذرا نفرت سی ہے کچھ بنگالیوں کے آزاد ہونے پر، تو اس نفرت کو بڑھایا جائے. لیکن یہاں الٹا ہی ہوا ہے، یہاں وہ بلوچوں سے لوگوں کی بہت ہمدردی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ. ویسے نہیں کہ وہ کوئی کھل کے آئے میدان میں یا کچھ کریں، لیکن جب آپ کسی جگہ بات کرتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں یا شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی، تو آج کل سب سے زیادہ موضوع بلوچستان کا ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ عمران خان کا ہوتا تھا، لیکن اب ان سب کو وہ بلوچستان کا ایشو کراس کر گیا. اور پھر اس گفتگو کے اندر وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ بھائی اب باقی 3 صوبے کب ٹوٹیں گے. یعنی ان کا مقصد یہ کہ بلوچستان تو توڑا ہی جا رہا ہے اور باقی کو کیسے کرے. میں نہیں کہتا کہ پاکستان سے جڑا رہا ہے بلوچستان، میں اس بات کے بھی حق میں نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اس نہج کی نہیں ہے کہ وہ الگ کرے. وہ بالکل اپنے حقوق کی تحریک ہے. اور اگر ان کے حقوق کا جائزہ لیں تو سب سے بڑی بات، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ شامل ہے کہ یہ قابض قوم بن چکی ہے. یعنی آپ یہ بالکل سمجھیں کہ بلوچستان ایک قابض علاقہ ہے، اور قابض علاقے میں جو ہے لوگوں کی جو نفسیات بنتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آزادی کسی طور سے حاصل کی جائے. کن سے حاصل کی جائے یہ مختلف موضوعات رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو آزادی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جبر سے آزادی رکھیں اور اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو استعمال کریں. یہی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہی ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو لڑنے کے لیے رکھتا ہے کہ بھائی ہم اپنے ہی امور پہ خود قابض نہیں ہیں. مثلا بلوچی عورتیں یا مرد اگر سڑک سے جا رہی ہیں اور کوئی چیک پوسٹ آ گیا تو فوجی کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہی ہو. یعنی جو اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو پانی کا مٹکا لے کر یا بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں یا اسکول سے بچوں کو لا رہے ہیں، تو ان سے سوال کرنا عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی تمہارا تعلق تو اس پورے خطے سے ہے نہیں، تم کچھ جانتے نہیں، تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری اجازت سے آئیں گے جائیں گے. یہ جو جبر کا سلسلہ ہے نا، یہ بہت ہی یعنی خوفناک ہے اور لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نکل آئے. اور پھر انہیں اتنا بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو اگر
قتل بھی کیا جائے تو کوئی برا نہیں، وہ اسے اپنی حقوق کا حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خیر بات تو میں قتل کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو قابض یا مفتوحہ علاقہ ہے، مفتوحہ علاقے میں نفسیاتی دوسری ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے ان کے ذہن میں ہر قسم کی جنگ و جدل کرنے کا جذبہ ابھرتا رہتا ہے اور وہ لڑتے ہیں۔ تو یہ میں مختصر کرتا ہوں کہ یہ آزادی کی جو بیج ڈالا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بدنامی ان کے لیے حاصل کرے۔ لیکن چونکہ پورے ملک میں اب تو جبر کا سلسلہ شروع ہے، فوج اتنی زیادہ حاوی ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ایک خاص صوبے کی بیوروکریسی، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ آزادی حاصل کر رہے ہیں، تو اب ہم کب حاصل کریں؟ تو یہی ہے، وہ یہ سوال تو قومی جدوجہد اور قومی سوال اور قومی اور آزادی کی جنگ، یہ تو انہوں نے ابھارا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ جیسا ڈاکٹر امجد صاحب نے بیان کیا، جب تک کہ اس میں محنت کش طبقات نہیں شامل ہوں گے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یا پوری طریقے سے ان کے اندر وہ نظریات نہ شامل کیے جائیں کہ کس مقصد کے لیے آزادی ہو، اس وقت تک مشکل لگتا ہے۔ شکریہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آزادی تو آزادی ہے، اور وہ جبر کے خلاف ہو یا قبضے کے خلاف، وہ ہر قوم کا حق ہے، اور اس کی جد و جہد کرنا بھی ہر قوم کا حق ہے۔ مگر میم ایک کویشچن میں یہاں ریز کروں گا، اور یہ کویشچن اکثر و بیشتر میں سوشل میڈیا کے اوپر سنتا ہوں کہ جو ہمارے بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے یہ جو آپ کے بلوچ سردار ہیں، ان سے جان کیوں نہیں چھڑواتے؟ آپ کو سب سے زیادہ ہرٹ تو انہوں نے کیا، آپ کا سب سے زیادہ استحصال یہ آپ کے جو قبائلی سردار ہیں یہ کرتے ہیں۔ میم اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا واقعی جو بلوچ سردار ہیں وہ بلوچ قوم کا استحصال کرتے ہیں؟ اور اسی پیرائے میں یہ بھی بیان کیجئے گا کہ اختر مینگل صاحب جو پچھلی 2 حکومتوں کا حصہ رہے، آل آف اے سڈن کون سا چینج آف ہارٹ ہوا ہے اس کے اندر جو آج وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کا بیسک جو کوشچن ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی جو اپنے پیمفلیٹ میں بات کی ہے، اور میں 100% اس سے اگری کرتی ہوں کہ جب تک محنت کش طبقہ، جب تک ورکنگ کلاس کسی انقلاب کا ہراول دستہ نہیں ہوتی، کسی انقلاب کو لیڈ نہیں کر رہی ہوتی، وہ انقلاب نہیں ہوتا، وہ تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آزادی تو ہندوستان نے بھی لی، لیکن جو طبقات ہیں، آزادی بنگلہ دیش نے بھی لی، لیکن وہاں ابھی بھی جو طبقاتی استحصال ہے وہ تو جاری ہے۔ صرف آزادی قابض سے لینا اپنی جگہ، آزادی طبقاتی استحصال سے بھی آزادی، قومی استحصال کے ساتھ ساتھ طبقاتی استحصال سے آزادی، جب تک کسی ریولوشن کا حصہ نہ ہو، وہ ریولوشن نہیں ہے۔ آپ ایک غلامی سے نکل کے ایک دوسری غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو بلوچستان کی سچویشن ہے، جب اگر بلوچ سردار بلوچستان کے ساتھ سنسیر ہوتے، مخلص ہوتے، تو بلوچستان کبھی انگریز کے ہاتھ نہ پڑتا، بلوچستان کبھی پاکستان کے ہاتھوں غلام نہ ہوتا۔ یہ بلوچ سرداروں ہی کا کام رہا ہے کہ انہوں نے انگریز کے ساتھ جڑ کر جو بلوچستان کی حکومت تھی اس کے خلاف بغاوتیں کی۔ بلوچستان میں
جو سیکریٹریٹ میں جو آرکائیوز ہیں اس سے جو پرانے ریکارڈز نکلے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون انگریز کی کتنی تنخواہ پہ بیٹھا تھا، اور یہ ریکارڈز آپ کو برٹش ریکارڈز گورنمنٹ کے ریکارڈ سے بھی مل سکتے ہیں۔ تو برٹش کی قبضہ گیر کی حملہ آور کی تنخواہوں پہ جو لوگ کام کرتے رہے وہ میجورٹی بلوچ سردار ہی تھے۔ یہ بلوچ سردار تھے جنہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے سائن کیے۔ کسی محنت کش بلوچ نے تو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے دستخط نہیں کیے۔ یہ بلوچ سردار تھے جو جناح کے ساتھ جڑے، یہ بلوچ سردار تھے جنہوں نے جناح کو سونے میں تولا، یہ بلوچ سردار تھے جنہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کی حامیاں بھری، دستخط کیے، اور آخر میں جو بغاوت کی یا جو سٹرگل کی وہ تو محنت کش لوگوں کی تھی، وہ عام لوگوں کی تھی، اور وہ پڑھے لکھے بلوچ تھے جنہوں نے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی بنائی، جنہوں نے استمان گل بنائی، جنہوں نے بلوچ ورنہ بنے، جنہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی، یہ تو عام بلوچ تھے۔ اور آج بھی جو بلوچ آزادی کی تحریک ہے وہ سرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وقت جو پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں، اس وقت جو بلوچ فوج ہے، اس وقت جو بلوچ سول رائٹس کی موومنٹ ہے، اس وقت جو بلوچ سفارتکاری ہے باہر، وہ 99% عام بلوچ ہیں، محنت کشوں کے بچے ہیں، جو ماہی گیروں کے بچے ہیں، جن کے باپ دادا یا استاد رہے ہیں یا وکیل رہے ہیں یا ڈاکٹر رہے ہیں یا شوان رہے ہیں، چرواہے، تو بزگر رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، مزدوروں کے بچے ہیں جو اس وقت تحریک کو چلا رہے ہیں۔ تو بلوچستان کی آزادی کی تحریک طبقاتی طور پر انقلابی ہاتھوں میں ہے آلریڈی۔ جو سرداری سسٹم ہے وہ پریکٹیکلی تو کب کا ختم ہو گیا۔ انگریز نے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی بلوچ قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پاکستان اور ایران کی جو سرکاریں ہیں وہ سرداروں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ سرداروں کا جو نظام ہے بلوچ قبائلی حساب کتاب سے باہر آ چکا ہے کب کا۔ بلوچ اپنی قومی تشکیل کر چکا ہے، بلوچ ایک قوم ہے، بلوچ قبیلوں میں تقسیم سکیٹرڈ لوگ نہیں ہیں۔ بلوچ کی جو تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے، انقلابی تحریک ہے، آزادی کی تحریک، سول رائٹس کی تحریک، یہ سب کی سب بلوچ کے نام پر ہے، بلوچ قوم کے حساب سے ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی قبائلی جنگ نہیں ہے، اس میں نہ کسی قبیلے کا اس میں کوئی کردار ہے۔ اس میں تمام بلوچ اپنے قبائلی تشخص سے باہر نکل کے بلوچ ہو کے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں اگر کوئی سردار جو پاکستانی سیاست کا حصہ ہے، جو پاکستان کی پارلیمنٹیرین پالیٹکس کا حصہ ہے، وہ اگر سول رائٹس کی کسی موومنٹ کی حمایت کرتا ہے جو خود بار بار کہتی ہے کہ میں پاکستانی ریاست کا حصہ ہوں اور میں پاکستان کی ریاست کو مانتی ہوں، اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے۔ اس میں اگر وہ جس دن آزادی کا اعلان کرتے ہیں، کہیں کہ ہم بلوچستان کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں، تب ہمیں سوال کرنا ہوگا کہ انہیں اچانک کیا ہوا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اچانک کیا ہے؟ اس میں ایسا کون سا یعنی مسنگ پرسنز کے لیے وہ پہلے سے باتیں کر رہے ہیں، جو جب سرکار میں ہوتے ہیں تو کم بات کرتے ہیں، جب سرکار سے باہر ہوتے ہیں تو زیادہ بات کرتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ ادروائز تو ہمارے لیے کوئی بڑا چینج نہیں ہے اس میں۔ جی میم، ٹھیک ہو گیا۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے انگریز کے دور تک، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دہائیاں پیچھے چلے جاتے تو یہی پارٹیاں تھیں بلوچستان کی جو کبھی بے نظیر کو اور کبھی نواز شریف کو اور کبھی عمران خان کو وزیر اعظم بنا رہی تھی اس ملک کا۔ وزیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ اب اس تحریک کو کس طرف جانا چاہیے؟ میں اس تحریک کو تو ظاہری بات ہے بالکل
ابھی وہ اپنی صحیح سمت پکڑی ہوئی ہے، لیکن مقاصد کے لحاظ سے اس میں کچھ اختلاف اور کچھ ویسی بات ہو سکتی ہے. مگر جہاں تک کہ سردار مینگل کی بات کی، اختر جان مینگل کی، تو شاید نائلہ صاحبہ اتنا نہیں کہہ پا رہی ہیں. میرا ان سے اختلاف ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سردار اختر جان مینگل جو ہے، یہ آئے بھی کسی روپوشی سے واپس تو سپریم کورٹ کا سہارا لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی تمام تر وفاداری اور حب الوطنی کا بہت ثبوت دیا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں، اور میرے بلوچستان کا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور وہ سب. اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ راستہ دکھاتی ہے کہ آپ ذرا اس طرف سے لوٹ کر آئیے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور پارلیمنٹری پالیٹکس کریں. انہوں نے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس بھی کی، وزیر اعلیٰ بھی بنے، سب کچھ ہوا، لیکن مسئلے کا حل وہی رہا. اب جو بلوچستان کی تحریک چل رہی ہے وہ خاص طور سے یہ ہے کہ اس میں عورتیں گھروں سے نکل آئی ہیں. بچیاں تو ہیں، جو نوجوان خواتین تھی، لڑکیاں تھی، انہوں نے پوری اسٹرگل کو اپنے ہاتھ میں لیا، احتجاج کو، پرامن احتجاج کو، حقوق کی جدوجہد کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ سرداروں کے لیے بہت ہی ناقابل قبول ہے کہ عورتیں گھروں سے نکل کے آ کے اقتدار کو سنبھالیں، یا جدوجہد کو سنبھالیں، معاف کیجیے گا، کہ جدوجہد کو سنبھالے، اور پورے عوام جو ہے ان خواتین کے پیچھے ہے. یعنی یہ ایسی تعداد نہیں ہے کہ 10 20 یا 100 200 لڑکیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ کر رہی ہیں. یہ ایک بڑی اسٹرگل ہے، اس میں خواتین لیڈ کر رہی ہیں. وہ مردوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی کہ مرد جو ہے ڈر کے خوف میں بیٹھ جائیں. وہ بہادری سے ڈٹی ہوئی ہیں، اور وہ خود بھی لاپتہ کیے جا رہی ہیں، ان کے بچے بھی لاپتہ کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ میدان عمل میں. یہ کسی سردار کو پسند نہیں آئے گا، چاہے اس کا سرداری نظام ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں کسی طور پسند نہیں آئے گا. انہیں پتا ہے کہ پھر میرا گھر بھی اسی طرح ڈھا دیا جائے گا. تو یہ جو ان کا عمل ہے، ان کو جس طریقے سے یہ تحریک میں گھسے ہیں، یہ بہت ہی مشکوک قسم کا ہے کہ ان کا کیا رول ہے، کیا رول تھا، اور ابھی تک کیا رول ہے، اور یہ اچانک سے اس طرح آ گئے. تو یہ پورا ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کی اسٹرگل جو کہ پوری لیڈ کر رہی ہے بلوچستان کے عوام کو، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے یہ داخل ہوئے. مجھے یہ بات کھل کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سب لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اچھی طرح سے، دوستیاں بھی ان کے اندر میری، لیکن اس کے باوجود میں اس کو مشکوک نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ پھر وہ ان کے وارنٹ بھی نکلتے ہیں، ان کو MPO 3 کے تحت بھی دھمکی دی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ان کو خواتین کی لیڈرشپ کسی نہ کسی طرح اسٹیٹ کے ہاتھوں دب نہ جائے، اس وقت تک کہ یہ رہیں گے، اور یہ پھر اسے ریپلیس کریں گے. ہم تو بالکل، یعنی ہیومن رائٹس کی موومنٹ بھی، سیاسی تحریکیں بھی، یہ بالکل پسند نہیں کریں گی کہ خواتین کے ہاتھ سے تحریک نکل کے مردوں کے ہاتھ میں جائے. اس وقت جس طرح ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی ہماری اپنی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. کہ اور بھی ہے دنیا بھر میں، ہم دیکھتے ہیں ایسی مثال نہیں ملتی جس میں انہوں نے خود وہ پرچم اٹھا لیا ہے کہ تم ہمارے مردوں کو غائب کرو، بچوں کو غائب کرو، ان کی لاشیں پھینکو، اور ہم گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں. چاہے ہم بڑی تعلیم حاصل کر لیں یا ہم گھر میں بیٹھے الٹے توے پہ روٹیاں ڈالتے رہیں. ہم سب خواتین اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دھرتی کے ساتھ، ہماری پوری زمین کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں جو اسمبلیوں میں ہیں. اور یہ جو اسمبلیوں میں ہیں، یہ ایک موقع پرست قسم کے لوگ ہیں. جہاں کوئی جماعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اقتدار دینا ہے، یہ سب این بلاک ہو کر چلے جاتے ہیں، وہ حکومت بنا دیتے ہیں. پھر کچھ ہوتا ہے، پھر نکل کر آ جاتے ہیں، پھر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، پھر دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، اشاروں کو دیکھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے
کہ یہ ایک ان کے بارے میں میرا تجزیہ ہے کہ یہ بالکل انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے خواتین کی اس اسٹرگل کو. تھینک یو سر. شیر صاحب اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، اور جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ اور آبزرویشن ہے، جو بھی میرا لائف ٹائم ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بنا مجبوری کے عورتیں کبھی گھر سے اس طرح نکل آئیں جس طرح عورتیں بلوچستان کے اندر نکلیں. تو اس مجبوری کو آئی تھنک آئی انڈرسٹینڈ، اور دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے. میرا خیال ریاست بھی کوئی فیڈر سے دودھ نہیں پیتی ہے، انڈرسٹینڈ وہ بھی کرتے ہیں. صحیح بات ہے، بہت صحیح بات. مسئلہ یہ ہے کہ سردار اختر مینگل جو ہیں وہ کتنے دن سے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، آلموسٹ 15 دن ہو گئے. جی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. 16-17 دن 16-17 دن ہو گئے، اور آج بی وائی سی کی کال کے اوپر جو احتجاج ہوا ہے پاکستان کے اندر، کراچی میں، بلوچستان میں، سندھ میں جو احتجاج ہوا ہے، اتنے لوگ مجھے اختر جان مینگل کے ساتھ نظر نہیں آئے جتنے بی وائی سی کی ایک کال کے اوپر نکل کے باہر آئے. بالکل. اور میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا، مجھے ایک ویڈیو بھیجی گئی، اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہوتا ہے جب ایک قوم اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہو تو وہ فسطائیت سے لڑ جاتی ہے، اور اگر ایک عورت اپنے گھر سے نکل کے فسطائیت سے لڑ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے اس حد تک مجبور کر دیا ہے ریاست نے کہ اب وہ چادر اور چار دیواری سے باہر آ کے اب لڑنے پہ مجبور ہے. بالکل. میڈم پرائم منسٹر، بصیر صاحب نے بات کی اس چیز کے میں اوپر کچھ کہ بیچ میں کہہ سردار کے. سکتا ہوں؟ مجھے جی ڈاکٹر، اجازت ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بالکل 2 بالکل دفعہ آپ کی دونوں مہمان بولے ہیں، تھوڑا سا میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پمفلٹ یا یہ جو مقالہ کہہ لیں یا جو لکھا ہے میں نے پیپر، یہ خصوصی طور پر 22 مارچ کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی گرفتاری سے لے کر سردار اختر مینگل کے اس لانگ مارچ کی کال تک کا جو پیریڈ ہے، یہ اس کے اوپر اس کا یہ اس کے بارے میں ہے، اور یہ نہ اس سے پہلے کے بارے میں ہے نہ اس کے بعد کے بارے میں ہے. یہ بلوچستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ان لمحات کے بارے میں ہے جو لمحات ہم نے 22 اور 28 مارچ کے درمیان دیکھے، اس دوران دیکھے، جو کسی بھی سماج میں اگر ہوتے تو اس کا، اور یہ اس طرح سے ہوتا تو اس کا تجزیہ بھی میں ایسے ہی کرتا، کیونکہ میں ان لمحات کو سمجھتا ہوں کہ یہ انقلابی لمحات تھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ انقلابی لمحات تھے. وہ انقلابی لمحات اس پیریڈ میں جو پیدا ہوئے تھے وہ اب گزر چکے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ ریاست جو ہے وہ کرائسس مینجمنٹ اور ڈیمیج کنٹرول بیک وقت شروع کرتی ہے. جب ایک سوشل کرائسس پیدا ہوتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو جا کے اس کو مینیج کرے، اور پھر ڈیمیج کنٹرول کے لیے بھی حکمت عملیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے کرفیو لگا دینا، اور جو ہے وہ اسکولوں میں چھٹی کر دینا، یونیورسٹیاں بند کر دینا، اس قسم کے جو ہے کر کے اس میں سے پریشر میں سے ہوا نکالنا، لیڈروں کو گرفتار کر لینا، یہ ساری چیزیں. تو کرائسس مینجمنٹ کے لیے ٹیمیں روانہ کی جاتی ہیں، اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے جو ہے وہ دوسرے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی سماج ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری، جب عورتیں جد و جہد میں اترتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ عوامی مزاحمت کہہ لیں یا عوامی جو مظاہرے یا جلسہ جلوس جو بھی ہے مزاحمت کے زمرے میں، وہ پھر فیصلہ کن انداز میں مزاحمت سے انقلابی راستے پر جانا شروع ہوتا ہے. اس سے عورت کی شمولیت کے بغیر کسی بھی تحریک میں انقلاب کے راستے پہ گاڑی چڑھ ہی نہیں سکتی. گاڑی کا یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ اگر کسی سماج میں
عورت شامل ہو گئی ہے، عورت سڑک پہ آ گئی ہے، عورت نے جدوجہد میں مردوں کے ساتھ یا ان سے آگے نکل کے اس نے احتجاج اور مزاحمت کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اب مزاحمت جو ہے وہ شاہراہ انقلاب پر آ گئی ہے. آپ اس کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن حقیقتاً وہ شاہراہ انقلاب پہ آ گئی ہے، کیونکہ سماج کے تمام طبقات کو اس نے ایک یکجا کر دیا ہے اس سٹرگل کے اندر. اور پیٹریارکی کا جو ایک شروع کا جس کی پیٹریارکی کی وجہ سے جو وہ ہولڈ بیک کرتی ہے ایک آپ کی سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ، اور مرد مظاہرے کرتے ہیں، مرد تقریریں کرتے ہیں، مرد پتھراؤ کرتے ہیں، وہ پیٹریارکی کا جو ایک ہوتا ہے سٹرکچر، سوشل سٹرکچر، اس کو توڑ کے وہ باہر نکل آتی ہیں، تو وہ پھر پوری طرح سے بغاوت ہوتی ہے اس سیکشن آف سوسائٹی کی. نمبر 1. نمبر 2، اس میں انقلابی لمحات کیا ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انقلابی لمحات ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب کسی مقبوضہ ریاست کے عوام ایک تلاطم خیز دریا کی طرح جو ہے وہ قابض ریاست کی چٹانوں سے ٹکراتے ہیں، اور یہ ٹکراؤ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ خلا میں ریاست معلق ہو جاتی ہے. اب 22 سے 28 تک ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی بھی جگہ پر پاکستانی سرکار کی کوئی رٹ نہیں تھی، بالکل کہیں پہ بھی، یعنی ریاست بلوچستان کے اندر وہ خلا میں معلق ہو گئی تھی، اور زمینی کنٹرول جو تھا پاکستان کا بلوچستان میں وہ زمین بوس ہو چکا تھا، اور صرف جو پاکستان ہے یہ فوجی چھاونیوں تک محدود ہو کے رہ گیا تھا. آگے اگر چلیں، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی آزادی کا وہ اعلان کریں گے تو ان پہ لیبل لگ جائے گا، اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ آزادی کا اعلان کر کے ان کو ڈسکریڈٹ کریں اور عالمی دنیا میں ہمیں جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں دا پالیٹکس آف پولیٹیکل کریکٹنس. یعنی آپ جو دائرہ آپ کے لیے طے کیا ہے قابض نے، اور جو دائرہ آپ کے لیے طے کیا ہے انٹرنیشنل گلوبل کیپٹلزم نے یا انٹرنیشنل مونوپلی کیپٹلزم نے، جو دائرہ طے کیا آپ کے لیے احتجاج کا یا مزاحمت کا، آپ اس دائرے کے اندر رہیں گے. اگر اس دائرے سے باہر جائیں گے تو انہوں نے جو لیبلز بنائے ہوئے ہیں آپ کے اوپر وہ لیبل لگیں گے، اور آپ ان کی پولیٹیکل کریکٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاسی حدود کا تعین کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے. اسی طرح میں نے جو کنکلوژن کیا ہے کہ اینڈ میں، اور اس پہ میں یہ میری آخری بات ہے کہ 23 مارچ سے 28 مارچ کے یہ انقلابی لمحات ضائع کیوں ہوئے. اب دیکھیے انقلاب جو ہوتا ہے اس کے اندر مختلف انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور جیز ہے تو اس کے اندر جو سیکسافون ہے وہ بیسک ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ انقلاب کا جیز میوزک پلے ہوتا ہے، اور عورتیں اس میں سیکسافون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر سیکسافون نہیں ہوگا تو وہ جیز نہیں ہوگا. تو وہ تو موجود تھیں، سیکسافون وہاں موجود تھا، لیکن باقی انسٹرومنٹس بھی موجود تھے، جیسے بی وائی سی کی کارکنان جنہوں نے آج بھی جو ہے وہ ایک مثال قائم کی ہے، جس طرح سے انہوں نے مظاہرے کیے اور دست و گریباں ہوئی ہیں وہ ریاستی اہلکاروں کے ساتھ، وہ بھی تھے. بی ایل اے، بی ایل ایف وہ بھی تھے. 88 حملے 27 اور 28 تاریخ دو دن میں 88 حملے کرنا کوئی مذاق نہیں ہے، جس میں ان کے 1 یا 2 شہید ہوئے، باقی پاکستان کے کافی لوگ اس میں مارے گئے فوجی. تو انسٹرومنٹ سارے موجود تھے، لیکن وہ ہم آہنگی کے ساتھ بچ نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے آرکیسٹرا نہیں بنا، آرکیسٹرا میں سمفنی نہیں بنی. یعنی انقلاب کو اگر آپ ایک سمفنی سمجھیں تو اس کے اندر تمام جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو ایک سمفنی بناتے ہیں، میوزیکل سمفنی، ان کو سر میں ہونا چاہیے، کوئی آگے کوئی پیچھے، وہ پھر شور ہے، وہ پھر انارکی ہے. سوشلی اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وہ پھر انارکی ہے. نظر یہ آیا کہ اس وقت جو چیزیں درکار تھیں، ہم باہر کو چھوڑ دیں، ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی ہماری سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہمارے اندر سے جو، اسی لیے میں نے پی او جے کے میں بھی ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں نہ کسی سے مدد لینی ہے، نہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے گا، اور ہم یہ وہاں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہمیں جو کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ جب بی ایل اے اور بی ایل ایف
نے اتنے بڑے بڑے حملے کر رہی تھی اور کئی شہروں میں وہ داخل بھی ہو گئے تھے، پھر ان کو نکلنا بھی پڑا وہاں سے. تو اس وقت وہاں کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے ہوتی ہیں آرگنائزیشنز، ان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں ان کی قلم چھوڑ ہڑتال نہیں کی گئی. اب کسی نے یہ اعتراض اٹھایا انہوں نے جی قلم چھوڑ ہڑتال تو سول ڈس اوبیڈینس ہے. ہاں قلم چھوڑ ہڑتال سول ڈس اوبیڈینس ہے پر امن دور میں، لیکن انقلابی لمحات میں قلم چھوڑ ہڑتال بغاوت کا ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ ریاست کا نظام رک جاتا ہے وہاں آ کے. پھر جو شہروں کے اندر اس وقت جبکہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، جو بیریکیڈز کھڑی ہونی چاہیے تھی، آرمڈ بیریکیڈز، یوتھ کی، اسٹوڈنٹس کی، وہ آرمڈ بیریکیڈز کی تیاری جو ہے وہ وہاں پہ نہیں کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمزوری ہے کہ شہری طلباء کو اس طرح سے ان لمحات کے لیے تیار نہیں کیا گیا. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انقلابی ابھار اور دوسرے انقلابی ابھار کا جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے وہ اس دوسرے انقلابی ابھار کو کیش کرنے کا، اس کو انقلاب میں تبدیل کرنے کا، اس کو آزادی میں تبدیل کرنے کا کی تیاری کا پیریڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہری آبادی ہے اس میں اور جو دیہی آبادی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آزادی تو سارے چاہتے ہیں نا، ہر بلوچ کہتا ہے ہمیں آزادی چاہیے، ایون کہ دل میں مارنگ بلوچ بھی سوچتی ہوگی آزادی چاہیے، لیکن وہی پولیٹیکل کریکٹنس اور اس دائرے میں رہ کے وہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جو تنظیمی اتحاد ہونا چاہیے تھا شہروں کے اور دیہات سے میری مراد ہے عسکری تنظیمیں، ان کے درمیان اس کی شدید لیک آف کوآرڈینیشن تھی، شدید ترین لیک آف کوآرڈینیشن تھی. اور آخر میں جو ہے وہ میں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ ایسے ضائع ہو جانے والے انقلابی ابھاروں اور لمحات سے بھری پڑی ہے جو ان کاموں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ناکام ہوئے. تو پھر میں اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ طلباء کی قیادت میں یوتھ اور سول سوسائٹی کو شہری علاقوں کی شاہراہوں پر مسلح رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے تھی. سرکاری ملازمین کو فوری طور پر قلم چھوڑ ہڑتال کر کے قابض پاکستان کو بلوچستان میں انتظامی طور پر مفلوج کرنا چاہیے تھا. بجلی کے گرڈ سٹیشنوں سے کور کمانڈر کوئٹہ کے گھر، فوجی چھاونی، بلوچستان اسمبلی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کی رہائش گاہوں کی بجلی کاٹ دینی چاہیے تھی. پانی کی سپلائی کے تمام پائپ بند کر دینے چاہیے تھے. نوجوانوں اور شہری نچلے متوسط طبقہ، مزدوروں اور دیگر محنت کشوں کی شہری ملیشیا کے فوری قیام کے ذریعے اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اپنے گھر کی، اپنے نزدیک کی جو خواتین ہیں انہیں سلیکٹ کرتے ہیں. جب سڑکوں پہ شور مچانا ہو، جب سڑکوں پہ پولیس سے دھکے کھانے ہوں، اپنی چادریں کھچوانی ہوں، تو پھر غریب کی بیٹیاں ہیں جو اس سٹرگل کو آگے لے کر جائیں. یہ کب تک چلے گا؟ اس پر بھی سوال اٹھیں گے. تو یہ ایک عمل ہے جو اپنا دور پورا کر رہا ہے، لیکن اس میں بلوچ اگر آج چاہے تو وہ پورے بلوچستان میں آزادی کا اعلان کر سکتا ہے. بلوچ اس کے لیے تیار ہے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ خواہشات پہ تھوڑی ہوتا ہے. جب بلوچ کی تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دیتی ہے ریاست امریکہ اور برطانیہ، تو آپ کے خیال میں ہم بلوچستان کو آج آزاد کر لیں، کل بلوچوں کو جس ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنی طرف آنے والے جہازوں کو، حملہ کرنے والے بمبار طیاروں کو روک سکیں. ہمارے پاس بھی وہ سارے ڈرون اور وہ ساری فیسلٹیز ہوں. وہ آپ نے پرووائڈ کی ہیں ڈاکٹر صاحب یا آپ کے دوستوں نے پرووائڈ کی ہیں؟ نہیں تو وہ تو پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے طالبان کا کہ طالبان بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تو ساری دنیا ہمیں مارنے کے لیے ہوائی جہاز روانہ کر دے گی، لیکن کبھی بھی نہیں کرے گی جی، کبھی بھی نہیں کرے گی ڈاکٹر صاحب. تو اسی طرح بلوچستان پہ بھی نہیں کرے گی. میں تو افغانستان کے 4 ملین بلوچوں سے رشتے میں ہوں، تعلق میں ہوں. جس وقت طالبان آئے
افغانستان کی آرمی کو صدارتی محل سے یہ آرڈر ملا، میرے تو اپنے رشتہ دار اس فوج میں موجود تھے، کہ آپ نے لڑائی نہیں لڑنی، ہتھیار رکھ دو۔ طالبان کو ہر ہفتے کابل ایئرپورٹ پہ $40 ملین دینے کے لیے کون آتا ہے؟ طالبان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ طالبان کی بیک پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، نیٹو بیٹھا ہوا ہے، طالبان ان کی پراکسی ہیں۔ وہ افغانستان کی کرنسی آپ کے پاکستان کی کرنسی سے اس وقت اوپر ہے، جہاں پہ نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ جہاں پہ کوئی ایگریکلچر ہے۔ کون اتنا پیسہ ڈال رہا ہے وہاں کی اکانومی میں؟ آج کتنے آرام سے بگرام انہوں نے امریکہ کو واپس دے دیا۔ یہ امریکہ ساتھ کھڑا ہو نا بلوچوں کے، طالبان کیا ہے؟ ایسے 10,000 طالبان کی جو حکومت ہے اس سے بہتر حکومت بلوچ بنا سکتا ہے آج۔ طالبان خود تو نہیں آئے، طالبان کے پیچھے نیٹو کھڑی ہے۔ آپ کھڑا کریں نیٹو کو بلوچ کے پیچھے، پھر آپ دیکھیں کہ بلوچ کیسا انقلاب لاتا ہے۔ میم ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم تقریباً کوئی 65 سال کے بعد ہمیں چینج نظر آتا ہے کہ بی وائی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر ایٹ لیسٹ بلوچ قوم کو اکٹھا تو کیا۔ اس سے پہلے تو جو تقسیم تھی وہ واضح تھی، آج وہ تقسیم ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اس چیز کی کہ آج جس طرح سے بی وائی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر بلوچ قوم اکٹھی ہوئی ہے اور ایک آواز بن کے اٹھی ہے، شاید آنے والے کچھ عرصے کے اندر یہ پوری کی پوری قوم آزادی کی آواز بھی ایک ساتھ ہی نکالے۔ قوم تو تیار ہے آزادی کی آواز کے لیے۔ قوم کے اس آزادی کے اعلان کو آپ بلوچ کو اس پوزیشن میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ بلوچ کچھ عرصے تک اس آزادی کو چلا بھی سکتے ہیں، لیکن جس آزادی کو آپ کو قائم رکھنے کے لیے جس انٹرنیشنل فورسز کی ضرورت ہے، آپ آئسولیشن میں تو آزاد نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو جس سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے وہ 1948 سے بلوچ کو نہیں دیا جا رہا۔ بلوچ نے تو 1948 میں بغاوت کی تھی اور اپنی آزاد حکومت بنانے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہ کر سکتے تھے۔ کس نے ساتھ نہیں دیا ہمارا؟ ہماری مخالفت ایران کرتا ہے، ہماری مخالفت بھارت کرتا ہے۔ ہم خالی پاکستان سے تھوڑی لڑ رہے ہیں، یہ تو پورا خطہ ہے جو نہیں چاہتا کہ بلوچستان آزاد ہو۔ بلوچستان جلتا رہے، بلوچستان پاکستان کو سمر کرتا رہے، پاکستان ابلتا رہے، پاکستان ڈسٹرب رہے۔ ایک ڈسٹربنس کے لیے سب خوش ہیں، کیونکہ اس ڈسٹربنس سے سب اپنے اپنے پکا رہے ہیں، اس تندور میں سب کی روٹی پک رہی ہے۔ اور جو بلوچ کی ہڈیاں جل رہی ہیں، جو بلوچ کا خون بہ رہا ہے، کیا ہمیں پسند ہے کہ یہ کھنچتا رہے اسی طرح؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سب چیزیں بلوچ دیکھ رہا ہے۔ جس تحریک کو جہاں چلنا چاہیے وہ اسی طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ ریاست کو چیلنج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی آزادی کا نام لیں، مگر جو آپ کا عمل ہے کیا وہ زنجیریں توڑ رہا ہے؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا عمل زنجیریں توڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک تحریک چلی تھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، کہ گوادر میں ایک دھرنا تھا، ایک مولوی صاحب نے دیا تھا، اس میں ہزاروں لاکھوں عورتیں آ کر بیٹھی تھی اور مہینوں بیٹھی رہی۔ جب اس تحریک کو پارلیمان کا حصہ بنایا گیا تو بلوچ نے اس تحریک کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ بھی اپنا امتحان دے گی۔ بلوچ ایک زندہ قوم ہے، جس دن یہ پارلیمان کا یا ریاستی سسٹم کا حصہ بننے جائیں گے، یہ بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ آج یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس خطے میں، اگر آپ میں سے ساتھی وہاں موجود ہوں گے، بصیر نوید صاحب سائیں ضرور ہوں گے، کہ ہم نے اس چیز کے اوپر جنیوا میں، پیرس میں جو کانفرنسز ہوئی، ہم نے یہ رکھا
کہ آپ نے اس خطے کو جو اسلامک اس کا ایکسٹریمزم کا وہ بنایا ہے اپنی سستی پراکسی، آپ نے روس کو اور چین کو دور کرنے کے لیے ایران کو مولویوں کے ہاتھ میں دیا۔ خمینی کہاں سے ٹریننگ کہاں سے لے کر آیا تھا؟ خمینی کو کون لایا؟ فرانس سے آیا نا۔ طالبان کو کون لایا؟ پینٹاگون لایا نا۔ اب آپ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کابل میں گریٹر افغانستان کے نقشے لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو مینٹلی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی امارات ساحل بلوچستان تک جائے گی۔ گوادر کو اسلامی امارات کا نقشہ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے اس پہ لوگوں کو کنونس کیا ہے، ہم نے بات کی ہے کہ بلوچ سماج کسی طرح کی طالبانائزیشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم افغانستان نہیں ہیں، ہم ایران نہیں، اور آج جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک ہے یہ اس نقشے کا جواب ہے۔ یہ ایک انقلابی تحریک ہے، یہ پیٹریارکی کی زنجیریں توڑ رہی ہے، یہ کلاس کو جو ایلیٹ کلاس جو بلوچ پالیٹکس کی سودا بازی کرتی رہی ہے اس کو چیلنج کر کے غریبوں کے بچے آج اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ خود ایک انقلابی عمل ہے، ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ڈی ریل ہوں گے اس دن سب سے پہلے بلوچ قومی تحریک کھڑی ہوگی، ان کو کرٹیسائز کرے گی، اور بلوچ قوم ہوگی جو ان کو ریجیکٹ کرے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک انقلاب تھا جسے ضائع کیا گیا، میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے کوئی انقلاب کا لمحہ ضائع کیا۔ ہم 76 سال سے ہر لمحے کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلوچ کے لیے کون سا دروازہ کھولے گا، لیکن بلوچ کے لیے ابھی تک انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ جو آپ کی کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کے اندر ابھی تک ہماری کوئی کھڑکی نہیں کھلی، اور ہم اس دنیا کے اندر جو ڈیپ سٹیٹس ہیں ان کی پہنچ سے نہ آپ باہر ہیں نہ ہم باہر ہیں۔ اس وقت بھی امریکہ کے بہت ہی ذمہ دار لوگ پاکستان کے ساتھ بلوچستان کے کاپر مائنز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے ریسورسز لینے کے لیے امریکہ سمیت چین سمیت جو سپر پاورز ہیں وہ نیگوسیشنز میں ہیں قابض کے ساتھ، اور وہ ان کو یہ سوچنے کے لیے کہ بلوچ اپنے وسائل کسی کو بھی پاکستان کے ساتھ سوداگری کرنے پر نہیں دے گا۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن کو میں بلوچ کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کو دہشت گردی قرار دے کر اس کو ریجیکٹ کر کے، اور آپ اگر سودا بازی کرتے ہیں پاکستان سے تو ایک موومنٹ ہے لوگوں کی جس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، جس کے اوپر کوئی سٹیکر نہیں ہے، پولیٹیکل کریکٹنس نہ صحیح، اور وہ موومنٹ دنیا میں لوگوں سے ہمدردی تو لے رہی ہے۔ وہ موومنٹ یہ رائٹ تو رکھتی ہے کہ کہے کہ آپ یہاں پر مائننگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر مائننگ کرنے والا، ہمارے ریسورسز چوری کرنے والا اس ریاست کے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا، اس کے ہاتھوں پہ ہمارا خون لگا ہوگا۔ پیچھے ڈھکے چھپے تو سب کا لگا ہوا ہے، لیکن سامنے آئیں گے تو پھر جیسے چین رسوا ہے آپ بھی رسوا ہوں گے۔ تو یہ ایک موومنٹ ہے، اس کی طرف بھی دیکھیے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ نہ تو سیپریٹسٹ موومنٹ کا سٹیکر ہے اس پہ، نہ اس پہ دہشت گردی کا سٹیکر ہے، وہ ایک سول رائٹس کی موومنٹ ہے، اور اس سے دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک ہمدردی رکھنے پر مجبور ہیں، اگر نہ بھی رکھے تو دکھائیں گے تو صحیح۔ تو اس چیز سے یہ بھی ایک ایسٹ ہے اس وقت، جو ٹھیک ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ اس طرح کی کریکٹنس اس میں آپ کو نہیں نظر آ رہی، لیکن اس کا جو ایک کردار ہے بہت ساری چیزیں کرنے میں، بہت سی زنجیریں توڑنے میں، اس کو تو اپریشیٹ ہم کر سکتے ہیں۔
डेफिनेटली मैम, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि उन्होंने कम से कम बलूच कौम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा तो किया है। एटलीस्ट आज कौम मिसिंग पर्सन्स के इशू के ऊपर तो इकट्ठी है, वरना तो पहले हमें वहाँ पे भी तकसीम नजर आती थी। जी जी वसीर आप साहब, मैम की बात आपने सुनी। जी 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 बिल्कुल सुनी, मुत्तफिक भी हूँ। और बात सारी ये है कि जो उभार आके चला गया वाली बात है, तो उभार तो अभी बहुत आने हैं। देखिए ना, जैसे ये BYC के बच्चियों को इन्होंने अंदर किया है, मारंग बलोच को और दूसरों को। अगर ये छोड़ते हैं इनको जेल से तो भी मुसीबत है, क्योंकि ये पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आएंगी और नजरियाती तौर पर और मजबूत होकर आएंगी। और अगर इनको सजाएं देते हैं या अंदर रखते हैं ज्यादा अरसे, तो वो और मसला होगा, क्योंकि फिर पॉलिटिकल क्राइसिस कभी बर्दाश्त नहीं होगा इनको। तो इसलिए ये उभार तो आते रहना है। अब उसकी डायरेक्शन किस तरह सही होती है, अब जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बहुत खूबसूरत तज्जिया किया पूरी तहरीक का, तो इस तहरीक में और लोग भी हैं और जो इसको सिमत देंगे, और यकीनन वो एक बेहतरीन सिमत की तरफ जाएगी। क्योंकि अब ना तो ये खवातीन बैठेंगी बलूचिस्तान की कि चैन से बैठ जाएं या डर के बैठ जाएं, तो ये नहीं होगा। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए खुद बहुत बड़ी फिक्र है, गवर्नमेंट खास तौर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि इसको कैसे संभाले। क्योंकि दूसरे सियासतदानों को संभालना तो आसान है, कुछ पैसे वैसे देके, कुछ जमीनें देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, लेकिन इनको ये तहरीक को संभालना बहुत मुश्किल है। इसमें ये बात सही है डॉक्टर साहब की कि हम सबको अपना एक कंट्रीब्यूशन देना है इसके अंदर, कि किस तरीके से नजरियाती तौर पे हम क़यादत तो नहीं कर सकते इस तहरीक की, ना हम जो है इस तहरीक को गाइड करने के लिए कोई लाइन देंगे, लेकिन नजरियाती तौर पे मजबूत करने की बात कर सकते हैं हम, कि किस तरीके से किया जाए। तो ये सिलसिला तो रहेगा जारी, और अब ये तहरीक बैठने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है बैठने वाली, ये चलती रहेगी। इनको अंगारों पे इस्टेब्लिशमेंट को यानी लेटना पड़ेगा और लौटना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना कि करवटें बदलते रहे। तो ये इन्हें करते रहना पड़ेगा, और देखना ये है कि कौन सा वक्त होता है मुनासिब। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर मिर्जा से कहूँगा कि वो आ रहा है वक्त कि जब ये बिल्कुल आज़ादी की बात करेंगे, या नहीं तो अपनी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना हक खुद इख्तियारी इस्तेमाल करते हुए वो इसकी हाकमियत को अपने हाथ में लेंगे। ये है। बाकी जहाँ तक डॉक्टर नाइला साहिबा का कहना है कि वर्ल्ड ओवर हमारे साथ नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है साथ, वो मुखालिफत में खड़ी हुई और उन्हें तालिबान जैसे तहरीकें पसंद होती हैं, तो जाहिर बात है ये एक टकराव है। लेकिन ये कोई मिसाल नहीं बन सकती कि ये बलोच तहरीक पे भी काबू पा जाए, ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये सिलसिला जारी है, जारी रहेगा, और ये तहरीक अपने वजूद को बरकरार रखती रहेगी। जी साहब। जी डॉक्टर साहब, जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ चलूंगा। वी आर ओवर अवर टाइम। जी आपने सबके तबसरे सुने, सबकी बातें सुनी, पेपर आपने लिखा, उसके ऊपर आपने बात भी की। आप इस सब को कहाँ जाते देख रहे हैं? मेरा ख्याल एक इंटरनेशनल कंसेंसस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बलूचिस्तान के एज अ डिस्प्यूटेड रीजन के डिक्लेयर होने का बनता है। जब तक वो नहीं होगा, मेरा ख्याल हम यहीं खड़े रहेंगे जहाँ हम हैं, विद स्पेशली विद इंटरनेशनल फोर्सेस। जी क्योंकि बिल्कुल कुर्दों को भी अगर हम इसके अंदर देख लें थोड़ा सा, तो कुर्दों की भी एक तहरीक एक ज़माने से चल रही है, और 3 मुल्कों से वो लड़ रहे हैं। कोई हाँ, एक मुल्क नहीं है, 3 मुल्कों से वो लड़ रहे हैं। मगर 4 वो मुल्क। 4 मुल्कों से, ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया। और उन्हें तो कोई दहशतगर्द नहीं कहता।
وہاں کی حکومتیں ضرور انہیں دہشت گرد کہتی ہیں، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں دہشت گرد میرا خیال اس لیے نہیں کہتی کہ ایک کنسنسس اس کے اوپر موجود ہے کہ کردستان ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے. تو بلوچستان کے لیے میرا خیال وی ہیو ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. پرائم منسٹر نائلہ قادری صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی قابل غور ہیں، اور ان کی ایک اپنی حقیقت ہے. اسی طرح بصیر صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ بھی انتہائی قابل غور ہیں اور ان پہ غور کرنا ضروری ہے. اور چونکہ یہ اس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ نے ایک تصور کیا، تو انقلابی لمحات میں انقلابی لوگ تصور تو کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے ان حالات میں. تو جو کچھ میں نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ہو سکتا تھا، اور میری توجہ اس چیز پہ ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، گراؤنڈ پہ کیا کمزوریاں تھیں جن کو اگلے ابھار تک کے لیے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اتنی مصروفیت میں سے، اور اس جو ہے تحریر کے اوپر چرچا کی. تو بہت شکریہ، اور اس کو دوبارہ میں پڑھوں گا، اور اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور اس کو بہتر کروں گا اس کو، اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ شاید پھر پیش کروں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو میڈم پرائم منسٹر فار گیونگ us your time. I know you. This is the second time I have pulled you from your busy schedule, ڈاکٹر and صاحب کے لیے I will keep doing it. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بہت نوازشیں ہیں بلوچ تحریک کے لیے، بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ان کی ہم انہیں اپنا بہت ہی قریبی ساتھی اور اپنا سرمچار سمجھتے ہیں کہ آپ جس دلیری سے بلوچ ایشو کے ساتھ، بلوچ تحریک کے ساتھ جڑے ہیں. سائیں بصیر نوید بہت زمانوں سے ہمارے ساتھی، بلکہ ہمارے استادوں کے ساتھی ہیں جن سے ہم نے سیکھا. تو بہت ان دونوں کے ہوتے ہوئے میرے لیے بھی بہت باعث افتخار ہے کہ اس سیشن میں شامل ہوں. تھینک یو. سائیں بصیر نوید صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو نا امیدی میرا خیال کسی بھی قوم کے اندر نہیں ہونی چاہیے.